अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 20 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इस्लाम का नजरिया मसावात और आज़ादी। इस उन्वान के तहत हम चंद एक चीज़ें समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और जानने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने इस्लामी रियासत में तसव्वुर जिहाद, इस हवाले से चंद एक चीज़ें सीखने की और जानने की कोशिश की। इस उन्वान के तहत हमने सबसे पहले इस्लाम में जिहाद के हिकमत व मकासद क्या हैं, उसको जानने की कोशिश की। दूसरे नंबर पर हमने जिहाद और दहशत गर्दी में फ़र्क क्या है, इसको जानने की कोशिश की। और तीसरे नंबर पर हमने इस्लामी रियासत और असर हाज़िर में इसके तकाज़े क्या हैं, इसके मुतल्लिक चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा इस्लाम का नज़रिया मसावात और आज़ादी। इस उन्वान के तहत हम चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मसावात का मफ़हूम क्या है, उसके बाद इस्लाम का नज़रिया मसावात क्या है, तीसरे नंबर पर मसावात की अक़साम क्या है, इसके मुतल्लिक हम जानने की कोशिश करेंगे। जो भी रियासत कायम होती है उसमें चंद एक सियासी अफकार और नज़रियात और उसके खसाइस होते हैं। तो इस्लामी रियासत के जो खसाइस हम गुज़श्ता कई असबाक से पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक फ़िक्र और ख़ुसूसियत है इस्लाम की कि इस्लाम ने सब इंसानों को बराबर रखा है। इंसान होने के एतबार से दीन इस्लाम ने किसी के साथ फ़र्क नहीं किया। तो हम मसावात का मफ़हूम देखते हैं। सबसे पहले मसावात का आम मफ़हूम क्या लिया जाता है। उर्फ़े आम में मसावात से मुराद ये है कि तमाम अफराद हर लिहाज से बराबर हैं। इससे आम तौर पर यह नतीजा अखज़ किया जाता है कि तमाम अफराद के साथ हर तरह से मुसावियाना सलूक रवा रखना चाहिए। यानी एक मुआशरे के तमाम अफराद की आमदनी यकसा हो, उनकी एहतियाजात, उनकी ज़रूरियात बराबर हों। अगर गौर किया जाए तो मसावात का ये मफ़हूम हर लिहाज से गलत और काबिल एतराज़ बनता है। तमाम अफराद में यकसानियत पैदा करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसकी वजह यह है कि हर शख्स तबीयत और ज़हन के लिहाज से दूसरे अफराद से मुख्तलिफ होता है। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, आपने बुनियाद इसकी समझनी है कि जो आम मफ़हूम लिया जाता है वो ये है कि हर फर्द को हर लिहाज से बराबर रखा जाए। अब हर लिहाज से बराबर रखना ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। किसी का तभी मैलान जो है वो किसी और तरफ है, तभी रुझानात और हैं। किसी को शायरी से लगाव है तो किसी को मुसव्वरी से। कोई डॉक्टर बनना पसंद करता है तो कोई तिजारत से खास लगाव रखता है। यानी हर शख्स का तभी रुझान जो होता है वो अलग अलग है। दरअसल मसावात से मुराद ये है कि अफराद में एक के मुकाबले में दूसरे के साथ किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। असल मसावात का मफहूम ये है तमाम अफराद को माशरती और सियासी हकूक यकसां तौर पर हासिल हों और ये हकूक तमाम अफराद को बिला लिहाज मिल्लत, रंग, नस्ल, हैसियत मुसावियाना तौर पर हासिल हों। आगे हम देखते हैं जी इस्लाम का नजरिया मसावात क्या है। कुरान मजीद में कई एक मुकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसावात का दरस दिया, मसावात सिखलाई है और लोगों को ये बतलाया और समझाया है कि तुम एक ही बाप की औलाद हो। तमाम इंसान एक ही बाप की औलाद हैं और इन सब को मिट्टी से पैदा किया गया है। इंसान होने के एतबार से इनमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। यानी कोई आला नस्ब का है तो वो भी इंसान है, कोई कम नस्ब का है तो वो भी इंसान है, कोई काले रंग का है वो भी इंसान है, कोई गोरे रंग का है वो भी इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। लोगों उस रब से डर जाओ जिसने तुम्हें पैदा किया है एक ही जान से। दुनिया कायनात में जितने भी इंसान बस रहे हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी मुल्क में हो, उनकी असल तो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ए लोगों डर जाओ उस रब से जिसने तुम सबको एक ही इंसान से पैदा किया है। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ए लोगो इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, बेशक हमने पैदा किया है तुमको एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस से।
یعنی جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور اما حوا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو گروہوں میں، قبائل میں تقسیم کیا ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان حاصل کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں، اتقاکم، تم میں سے زیادہ ڈرنے والا ہے، زیادہ تقوی والا ہے۔ اب اس آیت سے مساوات کا مفہوم سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ رنگ، نسل، قبیلے، ذات کا فرق اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پہچان حاصل کر سکے، نہ کہ اس وجہ سے کہ بڑا یا کوئی چھوٹا یا کوئی اہم قبیلے کا فرد جو ہے اپنا روب جمانا شروع کر دے، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اور سبب پہچان ہے، اور عزت صرف اور صرف اس شخص کی ہے جو اللہ رب العزت کے قوانین کو ماننے والا ہے، اللہ کے احکامات کے تابع ہے، صرف اس کی عزت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان ابی نضرہ رضی اللہ عنہ حدثني من سمع خطبة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی وسط ایام التشریق۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، خیر قرون میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا ایام تشریق کے دنوں میں، فقال، آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارے باپ بھی ایک ہے، الا خبردار، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، خبردار کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا احمر علی اسود، سرخ کو سیاہ پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا اسود علی احمر، اور نہ ہی کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، ہاں جو متقی ہوگا وہ عزت والا ہوگا، وہ فضیلت والا ہوگا۔ دین اسلام کا جو معیار ہے وہ عزت، فضیلت جس کو ملتی ہے سبب تقوی ہے۔ یہ روایت ہم نے لی ہے مسند احمد سے، 23,972 نمبر روایت ہے، مسند احمد کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ معزز طلباء کرام، اب اس بات کو سمجھے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے شریعت نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اگر شریعت نے کہیں مساوات سے کسی کو بلند کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ تمام انسان ہر لحاظ سے قطعاً برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طبیعتوں میں، صلاحیتوں میں، میلانات میں، رجحانات میں، فکر و نظر میں فرق رکھا ہے۔ کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی ذہین تر ہوتا ہے، کوئی غبی ہوتا ہے، اس انداز سے فرق ہے، لیکن جب فیصلہ کیا جائے گا، جب حکم دیا جائے گا، جب کوئی کام دیا جائے گا، تو انسان ہونے کے اعتبار سے فرق نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب کا نظام عدل اور ہوگا، امیر کا نظام عدل اور ہوگا، یہ فرق نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان فطری اختلافات کی بنیاد پہ انسانوں کے درمیان مستقل نوعیت کی طبقہ بندی کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ان کی پیدائش انسان کی اپنی کسی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ مساوات انسانی کا مسئلہ انسانی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور معاشروں اور سماجوں کے بناؤ بگاڑ میں اس کا فیصلہ کن کردار رہا ہے۔ یونانی، رومی اور ہندی تمدنوں میں انسانی مساوات کا کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں رہا۔ جدید سرمایہ دارانہ معیشت نے انسانوں کے مابین معاشی فرق کی بنیاد فراہم کر دی، اور معاشی اور اقتصادی جدوجہد کو رواں رکھنے کے لیے آجر اور اجیر، جگیردار اور کاشتکار کے طبقات کی موجودگی کو ضروری اور لازمی قرار دے دی۔ اسلام نے مساوات انسانی کو اپنے مخصوص اور متوازن انداز میں قرآن و حدیث میں حل کیا ہے۔ تو قرآن نے جو حل پیش کیا ہے وہ یہی ہے جو ہم نے آگے پہلے یہ سیکھا ہے کہ تمام کے تمام انسان برابر ہیں، سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی مساوات کی اقسام کیا ہے۔ مساوات کی اقسام: قانونی مساوات، دوسرے نمبر پہ معاشی مساوات، تیسرے نمبر پہ معاشرتی مساوات، اور چوتھے نمبر پہ عائلی مساوات ہے، اور پانچویں نمبر پہ سیاسی مساوات ہے۔
ان کے متعلق ہم چند ایک چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قانونی مساوات، قانونی مساوات سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی نظام عدل ہوگا، کسی شخص کو کسی قبیلے کی وجہ سے، کسی نسب کی وجہ سے الگ سے کوئی پروٹوکول نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بنی مخزوم قبیلے کی ایک عورت، اس نے چوری کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو لوگوں نے سفارش کی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہلاک من کان قبلکم، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ ان کا نظام عدل ایک نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی اور تربیت اس انداز سے کی اور فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ امت کی تربیت تھی، یہ قانونی مساوات ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلام بن کے آئے تو ان کا فدیہ بھی دوسرے غلاموں کے برابر تھا، ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری کی وجہ سے رعایت نہیں برتی گئی۔ تو یہ دین اسلام کی یہ مساوات ہے، سب ایک کو ایک ہی نظام عدل فراہم کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی روا نہیں رکھی۔ آگے ہے جی معاشی مساوات۔ معاشی مساوات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندان کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو معاشی مساوات کا مطلب پھر یہ بنا کہ وسائل رزق پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے آگے بڑھنے کا، کمانے کا، اس کے لیے روزگار کے مواقع ہونے چاہیے، کوئی اس پہ پابندی نہیں لگا سکتا، وہ جو چاہے پیشہ اختیار کرے۔ ہاں شریعت اسلامیہ میں رہتے ہوئے حرام کے کاروبار سے ریاست اس کو روکے گی، کیونکہ شریعت نے حرام کر رکھا ہے۔ آگے ہے جی معاشرتی مساوات۔ معاشرتی مساوات کا مطلب یہ بنتا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے انسانوں کے درمیان جو تمیز ہے یا انسانوں کے درمیان تفریقات ہیں، رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، خون اور پیشے کے اعتبار سے، وہ کوئی فرق نہیں ہے، اسلام نے ان کو پہچان بنایا ہے، لہذا تمام شہری یکساں حیثیت کے مالک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اسلام رنگ، نسل اور خون کی تفریقات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ یہ نظریہ، یہ قانون دیا ہے اسلام نے کہ معاشرتی اعتبار سے کسی کے رنگت کی وجہ سے اور کسی لحاظ سے کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ آگے ہے آئلی مساوات۔ آئلی مساوات سے مراد جو خاندان ہے، گھر قبیلہ ہے، اس کے جو ساتھ تعلقات ہیں، وہ اولاد میں مساوی سلوک کرنا۔ دین اسلام نے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ الگ سے فرق کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنی زندگی میں اگر تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ساری اولاد کو برابر دیں۔ اسی طرح بیویوں کے معاملے میں مساوات کا حکم۔ اس کائنات کے افضل ترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مساوات کرتے، ان کو برابر حقوق دیتے۔ تو یہی امت کی رہنمائی کی کہ بیویوں کے ساتھ یکساں اور مساوی حقوق ہونے چاہیے، اور یہی آئلی مساوات ہے کہ انسان اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں سب کے ساتھ برابری کا معاملہ رکھے۔ آگے ہے سیاسی مساوات۔ سیاسی مساوات سے مراد یہ ہے کہ امور مملکت میں توازن و اعتدال ہو۔ امور مملکت چلانے کے لیے کسی ایک شخص کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ شورا کا نظام ہے، عدل اس کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا امور مملکت میں آ جائیں گی کہ ان میں توازن بھی ہو، اعتدال بھی ہو۔ پھر مختلف عناصر، طبقات، قبائل اور گروہوں کے ساتھ انصاف کرنا، گروہ کی وجہ سے، طبقے کی وجہ سے، رنگ نسل کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھنا، یہ سیاسی مساوات ہے۔ آگے ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ آج کے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی، اس اسلام کا نظریہ مساوات اور آزادی، اس عنوان کے تحت ہم نے مساوات کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کی۔
پھر اسلام کا نظریہ مساوات کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور مساوات کے اقسام کو جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نظریہ آزادی۔ اس عنوان کے تحت ہم آزادی کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد آزادی کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور غیر مسلم مفکرین کا تصور آزادی کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آخر پہ آزادی کے اقسام کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے، مغرب میں آزادی کی تحریک کے اسباب و مقاصد کیا تھے؟ اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی اور حل کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔